नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ला ना यहज़ुनकल लज़ीना, आपको गमगीन करें, गमज़दा करें वो लोग जो युसारिऊना, वो सब जल्दी करते हैं, फिल कुफरी, कुफर में, मिनल लज़ीना, उन लोगों में से कुछ ऐसे हैं, क़ालू, वो सब कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बि अफ़वाहिम, अपने मुंह से, वलम, हालांकि नहीं, तुमिन, ईमान लाते, कुलूबुहुम, दिल उनके। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मक्का में जो मुसलमान थे ना, मक्का में मुसलमान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुशरिकीन मक्का का सामना करना पड़ा था। जबकि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए तो वहां पर आपको मुशरिकीन मक्का के साथ साथ आपको मुनाफिकीन, यहूदियों और कुफारे मक्का, मुशरिक कबाइल, इन सब का जो था ना वो सामना करना पड़ा था। तो इस आयत में अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि ये लोग जो है ना ये कुफर में जल्दी करते हैं, तो आप उनके जो वो जो कुफर में जल्दी कर रहे हैं आप उनसे घबराए नहीं। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाते। इसमें बेसिकली दो बंदों का जिक्र है, एक मुनाफिक है और एक यहूदी है। मुनाफिक वही जो बज़ाहिर तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो ईमान नहीं लाते। इनका काम क्या था? इनका इनका काम ये था कि मुसलमानों को तरह तरह से भड़काना, लोगों को इस्लाम लाने से रोकना, लोगों को कहना कि ये नबी जो है ये सच्चा नहीं है, झूठा नबी है। क्योंकि इनकी बेसिक आपको भी पता है कि जो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे वो क्या थे, कि ये बनी इस्माइल से क्यों आए हैं। ये इनका जो है था ना ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था। वामिनल्लज़ीना, और में से हादू, जो सब यहूदी हुए हैं, सम्माउना, वो सब सुनने वाले हैं, कान लगाने वाले हैं, लिल काज़िबी, झूठ के लिए। सम्माउना, वो सब कान लगाने वाले हैं, ली कौमिन आखरीना, दूसरी कौम के लिए, लम नहीं या तूका, वो सब आए आपके पास। अच्छा, इस आयत में जो है ना एक वाक्य की तरफ इशारा है, और वो वाक्य क्या है? खैबर के एक अमीर घराने के एक शादीशुदा यहूदी और यहूदन थे जिन्होंने जिना किया था। और वो क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे कि ये जो है ना रजम की सजा से बच जाए और सिर्फ इन्हें जो है ना कोड़े लगाए जाएं। क्योंकि तौरात में इनकी सजा सजा जो थी ना वो रजम थी, और कुरान पाक में भी इनकी सजा रजम ही है। तो उन्होंने ये मुकदमा जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। उन्होंने बेसिकली उन्होंने जो है ना जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए थे तो इन्होंने यहूदियों ने जो था ना कहा था कि हम अपने फैसले जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएंगे। तो ये मुकदमा जो था ना ये हुजूर पाक के पास आया। हुजूर पाक ने कहा था कि मुझसे करवाने हैं आपने फैसले, ठीक है। अगर ये अपने यहूदी उलमा के पास जाना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो ये मामला जो था ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना उनकी अदालत में पेश किया गया, और उन्होंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तो ये रजम का फैसला करेंगे तो हम इनका जो है ना ये सजा नहीं मानेंगे। अगर इन्होंने सिर्फ कोड़े की सजा दी तो फिर हम जो है ना इनका फैसला तस्लीम कर लेंगे। तो ये इसमें जो कहा गया है कि वो सब कान लगाने वाले झूठ के लिए, कान लगाने वाले दूसरी कौम के लिए। यानी कि जो हम सुनेंगे उसको जाके ना अपने अल्फाज में दूसरों को कुछ का कुछ बयान कर देंगे। युहर्रिफूनल कालिमा, वो सब बदल देते हैं कलमात को, मिन बादी मवाजी ही, उसके असल मौका महल से। यकूलूना, वो सब कहते हैं, इन अगर ऊती तुम्हें ये हुक्म दिया जाए, हाजा ये, फाखुजूहु, बस तुम सब ले लेना उसे। व इल्लम, और अगर ना तू तहु, तुम्हें दिया जाए ये हुक्म, फहज़रूहु, बस तुम सब इससे बचो। वालेकुम सलाम। वो सब बदल देते हैं कलमात को उसके असल मौका महल से। तो ये वही बात जो अभी आपको बताई है कि जो उन्होंने कहा था कि सजा का जो रजम और कोड़े लगाने की सजा का, कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए कोड़े लगाने का तो तुम मान लेना, और अगर रजम का हुक्म दिया जाए तो तुम इससे इनकार कर देना। नहीं, युरिदिल्लाहु, जिसको इरादा कर ले अल्लाह ताला, फितनाता हो, उसकी आजमाइश का, फलन, पस हरगिज नहीं, तमलिका, आप इख्तियार रखते, लहू, उसके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, शैयन, कुछ भी। और जिसको अल्लाह ताला उसकी आजमाइश का इरादा कर ले, इसे यानी सिर्फ फितना में मुब्तला कर दे। फितने का मतलब क्या है? असल में जो यहूदी थे ना तो वो तौरात की इत्तबा करते थे और ना ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फैसले का सालिस मुकर्रर करना चाहते थे। जी। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا تو نازش کہاں سے بات چل رہی تھی یہ جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اس کی ہدایت کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ آپ نے بتا دیا نا، وہ واقعہ سنا دیا وہ. ہاں جی، رجم والا یہ ان کا تو یہودی. ہاں جی، خیبر کے ایک امیر کے رہنے والا واقعہ. ہاں جی. ٹھیک ہے، چلے آگے پھر. چلیں. تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے بتا دیا آپ نے بات. ہاں جی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آزمائش میں فتنے میں مبتلا کیا ہوا تھا. اور کہاں ہے یہ آیت؟ ہاں، یعنی یہ بیسیکلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دلوں کو جانتے ہیں. تو جن کے دل پاک ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو پاکیزہ راستے پر چلا دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا جڑا مڈو ہی بگڑیا ہے، یعنی جو جڑ سے ہی خراب ہو نا، تو اللہ رب العزت جو ہے نا پھر اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں. یعنی جو ہدایت نہ لینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس ڈگر کی وہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی پہ چلا دیتے. ہاں، اور یہ فرما دیا گیا فرن تملک لہو. یہ کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فلن تملک لہو من اللہ شیئا. اور آپ مالک یعنی اختیار نہیں رکھتے، یعنی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، سیدھے لفظوں میں بتا دیا. اور یہاں ہم کہتے ہیں لے 11ویں والے دن آتے ڈوبی تر جائے گی. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. اللہ جو ہے، اللہ اپنی ذات میں یونیک ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا. یہ یاد رکھیے گا. آگے چلیں نادش. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو لم نہیں یرید اللہ، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان یطہر، یہ کہ پاک کر دے قلوبہم، ان کے دلوں کو. جی وہی بات آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کجی ہے، میل ہے، ٹیڑھ ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتے. لہم، ان کے لیے فی دنیا، دنیا میں خزی، رسوائی ہے، والہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. جی، دنیا میں بھی رسوائی آپ کے سامنے ہے. یہودیوں کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آپ کو پتا نا کہ کیسے ایک ایک کر کے ایک ایک قبیلے کو جو ہے وہ مدینے سے نکال باہر کیا گیا. یعنی ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے سب سے آخری قبیلہ میرے خیال ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ مدینے سے نکالا گیا تھا. ہاں، تو ایک ایک کر کے دنیا کی رسوائی ان کے لیے ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہوگا ہی. اور منافقین کا بھی یہی سلسلہ. آگے پڑھیں. شاید بس ہو گیا. نہیں، یہ کمپلیٹ کیا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا یہ بھی. سماؤنا، وہ سب کان لگانے والے ہیں، للکاذبی، جھوٹ کے لیے، اکالونا، وہ سب کھانے والے ہیں، للسختی، حرام کو. سخت کا مطلب حرام بھی ہوتا ہے، اس کو بیسیکلی رشوت کے معنوں میں لیا جاتا ہے سخت کو. فَإِن، پھر اگر جاؤکا، وہ آئیں آپ کے پاس، فَحْكُم، پس آپ فیصلہ کر دیں، بینہم، ان کے درمیان، او یا عارض، آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے. یعنی وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ کے لیے، جاسوسیے کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں، کہ جو ہے نا وہ ٹو لیتے ہیں. اور جو ہے وہ اکالونا لسختی، اور ان کے جو عدالتی معاملات تھے نا وہ رشوت پر چلتے تھے. بھائی مول صاحب نے پیسے دے دو، اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو. ٹھیک ہے، امیروں کے لیے نرمی اور غریبوں کے لیے سختی، یعنی آپس میں ان کے جو قبائل تھے نا وہ یہ کچھ کرتے تھے. اچھا، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں کوئی فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ کا اختیار ہے، آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. ان کو کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا، دیٹس اٹ. وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ، پھر ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، شیئا، کچھ بھی. ہاں جی، اب بتائیں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ نے پیچھے بتایا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے. جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ انہیں اللہ کے نہیں، خلاف. وہ تو ٹھیک ہے. اب یہ اسپیشل ہم نے پچھلی آیت پہ جائیں، یہ دیکھیں ذرا غور فرمائیے گا.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں. اکالونا لسختی، حرام کو کھاتے ہیں، رشوت خور ہیں. اکالونا یہاں رشوت کے معنی میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ کروانے آئیں تو آپ، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. پھر فوراً یہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، فوراً ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ اعراض کرتے ہیں ان سے، آپ کہتے ہیں جی میں نے فیصلہ نہیں کرنا آپ کا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. زوم پارٹیسپینٹس، جی کتنے ہیں آج کلاس میں؟ آخری دن ویسے کم ہی ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ جہاں دیدہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں، سامنے تو بچی ہیں میرے. کون بتائے گا؟ جی معجزہ بتاؤ اونچی آواز سے. پیچھے کہا گیا کہ وہ لوگ کان لگاتے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی جو بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کی سزا سنا دیں گے تو وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کوڑوں کی سزا سنا دیں گے تو وہ جا کے لوگوں میں پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ تو فیصلہ صحیح نہیں سنا ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی فیصلہ ہی نہ کریں تو وہ ایسا کوئی پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. جی اور کوئی؟ زوم پارٹیسپینٹ غور کریں آیات پر. یہ اللہ رب العزت کی آیات ہیں اور انتہائی آسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک ہم نے قرآن کو جو ہے وہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی باجی نبیلہ چندہ تھی. سر اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے گا، تو آپ پریشان نہ ہو. یہ اوپر فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ کیوں آ گیا؟ سوچیں. اصل میں نا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں سوچ بچار کرتے ہیں نا. ہم نے گھر کی کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی ہوگی، اور مختلف طرح کے کوشچنس کرتے ہیں شاپ کیپر سے کہ بھئی اچھا جی یہ اگر آپ، جیسے میں مثال کے طور پر پچھلے دنوں یہ گیزر میں لینے گیا تھا، الیکٹرک گیزر، تو میں نے اس سے پوچھا ہاں جی یہ کتنے وولٹیج لے گا، کتنی دیر لگائے گا پانی گرم کرنے میں، ٹھیک ہے، اور کتنی دیر میں ٹرپ کر جائے گا. اور اس نے کہا کہ یہ 200 کلو واٹ ہے. میں کہ 200 کلو واٹ عام زبان میں بتاؤ کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی جرا کی میں نے بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ یہ کیا ہے. یعنی غور و فکر کرنا شروع کر دیا نا. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں قرآن پر. تو اصل میں علم یہ ہے قرآن، ٹھیک ہے. باقی یہ جو سب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو کتابیں وغیرہ، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیجیے، بی کام کر لیے، یہ سکلز ہیں دنیا میں رہنے کے لیے. اصل علم جو ہے وہ یہ قرآن ہے. کوئی نہیں؟ اچھا اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے آپ کا فیصلہ نہیں کرنا، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ باہر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کریں گے. دیکھو یہ چنگا رسول ہے، ساری گل ہی نہیں سنتا پیا، ساڈا فیصلہ ہی نہیں کرتا پیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اعراض کرتے ہیں نا ان سے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ زوم پارٹیسپینٹس جی سر. آواز آ رہی ہے؟ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا جی نا سر کہ آ رہی ہے. ہاں اگر یہ آپ کو حکم دے تو آپ اس کو مان لیں، یعنی آپ کی پسند کا اگر وہ فیصلہ کریں تو آپ مان لو، اگر نہ آپ کی پسند کا ہو تو آپ اس کو چھوڑ دو. یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے. ہاں، وہ تو فیصلہ کرنا جو پسند کا اور ناپسند کا فیصلہ تھا نا، یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ بھئی یہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، یہ آپ پر ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں. آپ بھئی جو بھی میں نے نہیں فیصلہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اعتراض کریں گے، ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو سکتا ہے دل میں یہ بات آئی ہو کہ میں اگر اعتراض کروں گا تو یہ کہیں جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جو ہے وہ امید بھی دلا دی. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، گھبرانا نہیں، تسی آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ ایک ایک آیات جو ہے نا یہ موتی پروئے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ رب العزت کا کلام ہے تو سب سے شاندار کلام ہو سکتا ہے نا. تو اس کو سمجھیں ذرا پلیز, آگے چلیں. وَإِن اور اگر حکمتا فیصلہ کریں فحکم پس آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو. جی پیچھے بتایا کہ اگر آپ اعراض کریں تو پھر ٹھیک ہے, جو ہے نا آپ ان کا فیصلہ اگر آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے, لیکن اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا اب اس ضمن میں نا ایک حدیث بھی سن لیں کہ یہ حدیث پڑھی نازش. اچھا یہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا نا کہ ان کے باہمی تنازعات کا فیصلہ آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں, تو اسی طرح جو ہے وہ ایک مسلم کی روایت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا. مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی تھی, بتاؤ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, اور اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا کہ ہم تورات میں رجم کی سزا یہی پاتے ہیں. مگر جب ہمارے شرفا میں زنا, یعنی وہ کہتے ہیں جب ہماری ایلیٹ کلاس, شریف آدمی, شرفا سے مراد ایلیٹ کلاس, امیر ترین ہمارے جب شرفا میں زنا کی کثرت ہو گئی تو ہم جب کسی شریف کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کر دیتے. پھر ہم نے آپس میں کہا کہ ایسی سزا پر متفق ہو جائیں جسے شریف اور رذیل یعنی ایلیٹ کلاس اور لوور مڈل کلاس دونوں ہی ایکسیپٹ کر لیں, دونوں پر نافذ کر سکیں. تو ہم نے کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا نافذ کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریر نہیں کی ان لوگوں نے, وہ بندہ خود جو ہے وہ بات کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کام کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ سب سے پہلے میں تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں, جبکہ ان لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ رجم کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے نا یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, یہ حدیث بھی آپ کو بتا دی. کتنا پڑھنا ہے نا؟ بس یہ چھوٹی سی ہے. اچھا وکیفا اور کیسے یحکمونک کا وہ حاکم مانیں گے آپ کو, وہ عندہم التورات اور ان کے پاس تورات موجود ہے, فیہا اس میں حکم اللہ اللہ کا حکم ہے, ثم پھر یتولون وہ سب منہ موڑ لیتے ہیں من بعد ذالک اس کے بعد. یعنی وہ آپ کو کیسے جو ہے وہ کیفا یحکمونک کا, تو کیوں کر وہ سب آپ سے فیصلہ کرائیں گے, وہ عندہم التورات ان کے پاس تورات ہے, فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے, ثم یتولون من بعد ذالک پھر وہ سب منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں, پھر فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں, اور دوسری طرف تورات ہے جسے اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہیں, لیکن حکم اس کا بھی نہیں مانتے. اور اس سے بڑھ کر ان کے بے ایمان ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آگے کیا ہے نازش؟ وما اور نہیں اولئک یہی لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے. یعنی یہی لوگ بے ایمان ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ 7 منٹ رہ گئے, سبق ہمارا ختم ہو گیا, تو میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا, تو آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے ریکارڈنگ کو کرتے ہیں بند.